अस्सलाम वालेकुम। नफ्स इंसान का गलत ख्वाहिशात में घिरा रहता है, मगर इसको अगर रोका जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो गलत ख्यालात, झूठी तमा, लालच और अजीब किस्म की ख्वाहिशों में ये घिर कर बंदे को तबाह कर देता है। उसका वक्त का बहुत बड़ा हिस्सा फजूल कामों में ये लगा देता है, और फिर क्या होता है कि शैतान इसका साथ देता है, और फिर ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही मुख्तलिफ़ ख़यालात और गलत कामों के पूरे करने में और ज़हन को अजीब व गरीब तरह से मसरूफ़ करने में ज़ाय कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, समझदार शख्स वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहता है और मौत के बाद के लिए अमल करता है, और आजिज़ वो शख्स है जो अपने नफ्स की पैरवी में लगा रहता है और उसकी ख्वाहिशात की तकमील में ही मसरूफ़ रहता है और अल्लाह ताला से झूठी उम्मीदें वाबस्ता रखता है। तो आप देखें ना, ऐसा बंदा जो अपने नफ्स, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है, इसी से हम देखें, गौर करें कि जो बंदा अपने नफ्स का मुहासबा करता रहता है, यानी उसमें देखता है कौन सा काम मैंने किया है या करना है, वो पहले ही सोच के करता है, गलत काम करता नहीं है। पहले कोई भी ख्याल आता है, सोचता है कि मैं इसको अमल की शक्ल दूं कि ना दूं, तो उसको देखता देखता है, किस चीज़ पर देखता है? शरीयत पर। तो इससे ये साबित होता है कि हम लोगों को कुरान का पूरा इल्म होना चाहिए, और उसके साथ हमें हदीसों का, दीन का, शरीयत जो है, जो कि ज़रूरी बातें हैं हमारी आम ज़िंदगी में, इतना तो हमें इल्म होना चाहिए, ताकि जो भी ख्याल पैदा होता है जहन में, बंदा फ़ौरन देखे क्या ये ख्याल शरीयत के ऐन मुताबिक है। अगर है तो वो नेक काम है, उसको बंदा कर ले। अगर वो शरीयत के ख़िलाफ़ है तो फिर उससे समझे कि ये नफ्स की शरारत है, और इस शरारत से अपने आप को बाज रखे और नफ्स को उसकी तरफ ना जाने दे, बल्कि उसको ख्वाहिश तक ही महदूद रखे। यानी ख्वाहिश हुई, बस आगे उसको काम की तरफ नहीं जाने देना, अमल की तरफ नहीं जाने देना। तो ये है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें इरशाद फरमाया कि फजूल आदमी तो वही होता है ना, जो नफ्स की पैरवी में लग जाता है, उसकी ख्वाहिशात की तकमील में लगा रहता है और फिर अल्लाह ताला से झूठी उम्मीदें कायम रखता है। शहवत को पूरी करना दोज़खी का काम होता है। आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा सख्त भूख लगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर रख लिया और इरशाद फरमाया, सुन लो, दुनिया में सैर होकर खाने वाले क़यामत के दिन भूखे नंगे होंगे। सुन लो, बहुत से लोग अपने नफ्स की पैरवी करने वाले हैं, जिनको ये क़यामत के दिन रसवा करेगा। सुन लो, बहुत से लोग अपने नफ्स को ज़लील करने वाले हैं। इसका नफ्स को ज़लील करना अच्छा है। देखिए उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। सुन लो, बहुत से लोग अपने नफ्स को ज़लील करने वाले हैं, जिनकी ये क़यामत के दिन इज़्ज़त बढ़ाने वाला है। सुन लो, बहुत से लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा नेमतों में मशगूल हैं। उनके लिए क़यामत में अल्लाह के पास कोई हिस्सा नहीं होगा। अब ये गौर वाली बात है। आगे देखें, इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमतें हैं, उनको उतना इस्तेमाल करे जितना ज़रूरत है, और फिर वो बाकी दूसरों का हक है। जैसे खाना आपके पास है, तो बंदा खाना खाने से पहले ये तो सोचे कि हमसाए मेरे भूखे तो नहीं हैं, मेरे रिश्तेदार जो दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, जो ताल्लुक़दार हैं, क्या उनके घर में खाना मौजूद है। अगर
نہیں ہے تو ان کا انتظام کرے۔ اگر سارا کھانا خود کھا جاتا ہے، کھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جتنی آمدنی دیتا ہے تو وہ سب جو اس کے کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس میں سے کچھ حصہ دوسروں کے لیے بھی رکھے نا۔ کوئی فقیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی مسکین ہوتا ہے، کوئی ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، اور بعض اوقات آپ دیکھیں نا، اور چھوڑیں، یہی بات دیکھیں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ان کا پہلا حق ہوتا ہے۔ اگر اولاد ہے نا تو اولاد سے بھی زیادہ بڑھ کے ماں باپ کا حق ہوتا ہے۔ تو پھر وہ اگر ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بندہ اولاد کو کھلا رہا ہے، اب بیوی کو خوش کر رہا ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر غور کریں۔ اس لیے وہ نعمتیں تو بندے کی اللہ نے دے دی، لیکن اس نے اس کو غلط استعمال کیا، جبکہ خوش ہوتا ہے میرے پاس اللہ کا بہت کچھ ہے، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سن لو، جنت کا عمل اونچے سخت پہاڑ پر چڑھنے کی طرح ہے۔ جس طرح اوپر یعنی پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اور اسی طرح جو نیک کام ہوتا ہے اس کا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور جو آگے فرمایا، سن لو، دوزخ کا عمل ہموار زمین پر آسانی سے کود جانے کی طرح ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے، جیسے ہم نیچے اترتے ہیں تو اترنے کا عمل سیڑھیوں سے نیچے جیسے اترتے ہیں، تو اس کا اترنے کا عمل جو ہے بہت آسان ہوتا ہے، جلدی سے بندہ اتر جاتا ہے۔ تو اوپر چڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا جو اوپر چڑھنے والا عمل ہے وہ تو جنت کا عمل ہے، اور جو نیچے جانے والے کا عمل ہے، یعنی سیڑھیاں نیچے اترنا یا اوپر سے نیچے اترنا، تو یہ عمل دوزخیوں کا عمل ہے، کیونکہ یہ بہت تیز اور جلدی ہو جاتا ہے۔ اور یہ اسی طرح جو فضول خواہشات ہیں وہ بندے میں آتی ہیں، اور بندہ جلدی ہی ان میں گم ہو جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، اس میں چلا جاتا ہے، اور پھر اپنی عاقبت ضائع کر بیٹھتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار، ایک گھڑی کی شہوت طویل زمانہ تک غمگین اور عذاب میں مبتلا کر دینے والی ہے۔ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات فرمائی کہ خبردار، ایک گھڑی کی شہوت، شہوت آپ سمجھتے ہیں کھانے کی شہوت ہے، یہ سیکشول جو مسئلے ہوتے ہیں ان کی طرف خواہش ہے، وہ شہوت ہے۔ تو یہ شہوتیں جو ہوتی ہیں، یہ اگر ایک گھڑی کی کا مطلب ہے ایک منٹ کی شہوت جو ہوتی ہے نا، وہ بندے کو سال ہا سال غمگین کر دیتی ہے۔ یعنی اس کا عذاب جو ہے اتنا بڑا ہے کہ سال ہا سال تک قائم رہتا ہے۔ تو اس لیے جو شہوت رکھنے والے ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ اگر یہاں عذاب نہیں دیتا تو وہاں پر ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو اس لیے شہوت جو ہے وہ اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ نفس جو شہوت کی طرف رغبت رکھتا ہے تو اس کو اللہ کے ذکر کی طرف رغبت لگانی چاہیے۔ تو جو نفس بندے کے اوپر غلبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا توڑ استغفار ہے۔ جتنا زیادہ استغفار بندہ پڑھے گا اتنا زیادہ اپنے نفس کے اوپر غالب رہے گا۔ تو یہ ہے، استغفار کو پڑھے اور پھر ساتھ اس کے بہادر بن کے اپنے نفس کے اوپر سواری کرے، جس طرح گھوڑے کے اوپر چڑھ کے سواری کرتا ہے بندہ، تو اس طرح سے اس کے اوپر چڑھ جائے، پھر نفس بندے کے جس طرح لگام پھیرے گا نفس کی، ادھر پھر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی پہلوان نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑ دیتا ہے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آ جاتا ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو مجاہدین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا آپ اب چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹے جہاد سے
بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، یعنی جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو فرما دیں کہ جہاد اصغر کیا ہے اور جہاد اکبر کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد اصغر جو ہے وہ جیسے آپ نے ابھی مقابلہ کیا، سامنے کافر تھے، ان سے جب مقابلہ کیا، جو اس جہاد اصغر میں شہید ہو جاتا ہے، وہ دیکھیں نا، اس کی شان قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ زندہ ہے، اس کو مردہ نہ کہو، ہے نا، اور اس کو مردہ نہ کہو، اللہ اس کو رزق بھی دیتا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں تو اتنا تک آتا ہے کہ اللہ اس کو رزق بھی دیتا ہے۔ تو شہید کو مردہ نہیں کہتے، بلکہ رزق بھی وہ اس کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اب ایک یعنی یہ بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا کہ وہ بندہ جو جہاد میں اللہ کی طرف، اللہ کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، تو ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں اس کو رزق ملتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث کی نسبت کہ وہ جہاد ہے، اس کو جہاد اصغر کہتے ہیں، چھوٹا جہاد۔ تو اس میں جو شہید ہو جائے، اس کی شان قرآن پاک میں بیان ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ جہاد اکبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ تو اپنے نفس کے خلاف جو جہاد ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ اب آپ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ جہاد اصغر وہ بیٹل فیلڈ میں تھا، وہ جب دشمن سامنے تھا۔ اب جہاد اکبر آپ نے اپنے نفس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جیسے بندہ سویا ہوا ہے، صبح کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کے لیے آنکھ نہیں کھل رہی، یا وہ آنکھ کھلی ہے لیکن دل نہیں کر رہا کہ میں بے وضو کروں، نماز پڑھوں، یہ نفس اس کو خراب کر رہا ہے۔ اب مقابلہ کرے، اٹھ پڑے، بس یہ نفس کو اس کے اوپر سوار ہو جائے، یہی بات ہے نا، اسی کو جہاد اکبر کہا گیا نا۔ اب جہاد اکبر میں جو بندہ مر جاتا ہے، اس کا قرآن سے بھی اوپر بات ہے کہ وہ اتنا بڑا شہید ہے جس کا درجہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کیونکہ یہ جہاد اصغر والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جیسے آپ جب لڑائی کر کے آئے ہیں، وہ لڑائی کر کے آئے ہو، وہ دشمن سامنے تھا، وہ شہید ہو جائے، تو اس کو قرآن نے، اللہ نے فرمایا کہ وہ جہاد میں اگر اللہ کی راہ میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اس کو مردہ نہ کہو، اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے، اس کو روزی بھی ملتی ہے، رزق بھی ملتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جہاد اکبر جو ہے وہ نفس کے خلاف جہاد ہے، اس میں جو مر جاتا ہے، تو پھر آپ خود بتائیں وہ شہید سے کتنا اعلیٰ مقام پہ ہوگا۔ وہ تو اللہ جانتا ہے اس کو قیامت میں کیا اس کو اجر ملے گا۔ تو اس لیے اب آپ یہ سمجھیں کہ اب کوئی بھی کام جو مشکل سے مشکل بھی لگتا ہے، نفس کرنے کو چاہتا نہیں ہے، اس کو کر دو، وہ سمجھو جہاد اکبر کر رہے ہو۔ اگر اس میں مر گئے تو اس شہید سے بھی بہت بڑا ثواب ہے، وہ تو شہاد، اس کا درجہ تو اللہ خود جانتا ہے۔ بس نفس پر کنٹرول کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے، اور کنٹرول کرتے ہوئے اگر جہاد اکبر میں ہی بندہ مر جاتا ہے، تو سمجھو اس تو ہمیشہ کے لیے ایسا زندہ ہے، نہ اس کو زمین اس مٹی جسم اس کے جسم کو کھا سکتی ہے، اور نہ ہی اس کو کچھ ہو سکتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ جو ہے وہ مر بھی جائے گا تو اس کے لیے ذکر کریں گے، اس کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی، اور دوزخ کا تو نام و نشان نہیں ہوگا، اور جنت کے دروازے ایک دم کھل جائیں گے۔ کیونکہ اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرما دیا کہ جہاد اکبر نفس کے خلاف جہاد جو ہے وہ ہے، تو اب ہم آج یہی بات تصور کریں کہ اب ہم کیا کریں گے، نفس کے خلاف جہاد کریں گے۔ اب نفس کہتا ہے نا کہ یہ کام کر لو، یہ سامنے آنکھ جو ہے نا، آنکھ ایک دفعہ غیر عورت کی طرف جاتی ہے نا، تو دوسری دفعہ اس کو نہ جانے دیں۔ آپ کہیں کہ نفس ٹھیک ہے، یہ اللہ، میں نفس کو آپ روکتا ہوں، روک لیں، بس غصہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ غصے کے وقت وہ جگہ جس پر بندہ ہوتا ہے وہ شیطان کی جگہ بن جاتی ہے، وہاں پر شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی فرماتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا گھر سے باہر چلے جاتے تھے، اور غصے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دو جس جگہ پہ ہو،
ورنہ وہ بندے سے ایسے کام ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا قتل و غارت مصیبت ہو جاتی ہے۔ غصے کے وقت جگہ چھوڑ دو بس، اور اعوذ باللہ پڑھ لو، لا حول ولا پڑھ لو، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے، اور بس پھر واپس تھوڑی دیر بعد آ جاؤ، ٹھیک ہو جاتا ہے مسئلہ۔ تو اس طرح سے یہ بہتر عمل ہوتا ہے۔ تو نفس پر کنٹرول کرنا، برائی کی طرف جب بھی کہتا ہے تو اس کو وہ آپ اس طرف جان ہی نہ دو، آپ کنٹرول کرو اس کو، کوئی ٹھیک ہے تو جو کرتا ہے نا کر، میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ بس اپنے آپ سے لڑو، اپنے نفس سے لڑو، اپنے خواہش سے لڑو، وہ ان خواہشوں سے جو بری ہیں، جن کو پورا کرنے کے لیے اندر کا انسان جو آپ کا نفس ہے وہ چاہتا ہے، اس کو آپ شکست دو۔ بس یہی سب سے بڑا جہاد ہے، اور یہ جہاد اکبر ہے، اور اس میں بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کا قدم چومتی ہیں، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر جو جنت میں اس کو مقام دے گا وہ اللہ جانتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس پر پورا کنٹرول عطا فرمائے، اور جہاد اکبر کرتے ہوئے ہمیں اس دنیا سے لے جائے۔ آمین۔